बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जुलूस के रास्तों और अतराफ में मोबाइल फोन बंद है। रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरान खारादर पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ, जो करबला गामी शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस चौक शहदाए अलमदार रोड से बरामद होकर वापस अलमदार रोड पर ख़त्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होने के बाद अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस शाम को करबला गामी शाह पहुंचकर ख़त्म होगा। मज़ीद जानते हैं शहजाद मलिक से। इस वक्त मैं लाहौर के इलाका मोची गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ यौम आशूर का जो मरकज़ी जुलूस है वो निसार हवेली से बरामद हुआ और इस वक्त वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रवां दवां है। और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रूट के ऊपर जो है वो कंटेनर्स जो है वो भी लगाए गए हैं। जुलूस होता हुआ मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से रंग महल पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद वहाँ से जुलूस दोबारा अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वो शाम मगरिब के करीब जो है वो करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, मुल्तान में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरी से बरामद हुआ। जुलूस की गुजरगाह और अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मिर्जा अहमद अली से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम हराम के हवाले से बरामद होने वाला पहला मरकजी मातमी जुलूस जो हीरा हैदरी से बरामद हुआ था और दूसरा मरकजी मातमी जुलूस जो सूत्री वट से बरामद हुआ था, इस वक्त लक्कड़ मंडी चौक पर पहुंचकर जो है अपने रिवायती रास्ते पर गामजन है। 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वह सिक्योरिटी पर तैनात हैं, जबकि 2000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स भी उनके माविन हैं। इसके अलावा जितनी ऊंची छतें हैं उनके ऊपर पुलिस के स्नाइपर तैनात हैं। CCTV कैमरों के जरिए भी जुलूस की गुजरगाहों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा अतराफ में जो है एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो है गश्त भी जारी है। जुलूस की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को जो है बैरियर्स लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। इस वक्त 2 मरकजी मातमी जुलूस जो हैं वो लक्कड़ मंडी चौक से अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है और शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जी, कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद तुगी रोड से बरामद हो गया। जुलूस इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। मज़ीद जानते हैं अतिया अकरम से। 10वीं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले का पहला जो जुलूस है 30 दस्तों पर मुश्तमिल मोमिनाबाद की इमाम बारगाह से बरामद हो गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 6600 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। उसके जो रास्ते हैं उन पर सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट है। 2 हेलीज़ के ज़रिए जो है वो फ़िज़ाई निगरानी की जा रही है। CCTV के ज़रिए भी निगरानी जारी है। ये जुलूस अपने मुख्तस किए हुए रास्तों से होता हुआ मेन जो मरकज़ी चौक है बादशाह खान वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ पर नोहा खानी का सिलसिला भी जारी होगा। सीरत नबी पे भी जो है वो उलमाए कराम गुफ्तगू करेंगे। जी, और बन्नू में 10 मुहर्रम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे एहसान खटक। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ज़िला बन्नू में भी 10 मुहर्रम का जुलूस जो है वो इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है, जो अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ मिलाद पार्क जो है वो जाएगा और वहाँ पर जो उनके अपनी रवायती ज़िक्र अस्कार जो हैं वो वहाँ पर करेंगे और फिर उनको वापस इमाम बारगाह हुसैनिया ले जाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1000 पुलिस एहलकारान और ऑफिसर जो हैं इसके सिक्योरिटी पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जियाउद्दीन अहमद जो हैं उन्होंने भी जुलूस के सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया है। उनका यही कहना था कि किसी को भी इंशाल्लाह ऐसे मौका हम नहीं देंगे जो पुलिस की गफलत से कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो रुनुमा हो। जी, पेशावर में यौम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस मंजिल की जानिब गामजन है। जुलूस की गुजरगाह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे अदनान तारिक से।
جی پشاور میں یوم عاشور کے سلسلے کا پہلا ماتمی علم ذوالجلالہ کا جلوس اندرون شہر کی امام بارگاہ کوچہ جو آغا مصطفیٰ شاہ سے جو برآمد ہو گیا ہے. یوم عاشور کے سلسلے میں پشاور کے 1 درجن سے زائد امام بارگاہوں میں چھوٹے بڑے ماتمی جلوس جو ہے برآمد ہوں گے. شہر کا مرکزی ماتمی جلوس 4 بجے امام بارگاہ حیدر شاہ سے برآمد ہوگا جو جہانگیر پورہ کوہاٹی چوک اور چرچ روڈ سے ہوتا ہوا واپس اپنی امام بارگاہ پر اختتام ہوگا. مجموعی طور پر سیکیورٹی کی بات کریں تو شہر بھر میں 14,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. 140 سے زائد CCTV کیمروں سے جو ہے شہر کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اندرون شہر میں موبائل فون جو ہے جزوی طور پر جو ہے اس کی سروس معطل ہے اور شہر میں داخل ہونے والے جو عزادار ہیں ان کو سخت تلاشی کے بعد جامع تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. جی پشاور میں جلوس کی گزرگاہوں پر پولیس اہلکاروں کے لیے بھی جگہ جگہ سبیل لگائی گئی ہے جہاں انہیں ٹھنڈا پانی اور شربت فراہم کیا جا رہا ہے. مزید بتائیں گی مدیحہ سنبل. جی اس وقت ہم کوہاٹی میں موجود ہیں جہاں پر ہم پہلی بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ سخت گرمی میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے پولیس اہلکاروں کے لیے یہاں پر پانی کی اور شربت کی سبیل لگائی گئی ہے. جو پولیس اہلکار ہیں سخت گرمی میں جو یہاں پر عزاداران حسین کے جلوسوں کو جو ہے سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر پانی اور شربت کی سبیل لگائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سول لوگ ہیں اور باقی جتنے بھی اداروں کے لوگ ہیں یہاں پر انہیں جو ہے یہاں اس وقت اس سبیل سے پانی اور شربت جو ہے اس کی تقسیم جاری ہے. جی DG رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص جلوس کا معائنہ کرنے رینجرز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پہنچ گئے. رینجرز کی جانب سے 10 محرم کے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے راستوں پر سخت سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے. DG رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص MH جنرل روڈ پر رینجرز کمانڈ اینڈ کنٹرول پہنچے ہیں جہاں افسران کی جانب سے ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 1500 سے زائد رینجرز کے جوان جلوس کے راستوں پر تعینات کیے گئے ہیں. وہ راستے میں جو بلند و بالا عمارات ہیں وہاں پر رینجرز کے ماہر نشانہ باز موجود ہیں. سیکیورٹی کے جو اوول اور جو صورتحال ہے اس پر بریفنگ دی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو رینجرز کے اس پورے روٹ پر 148 کیمرے جن کی مدد سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں تمام کیمروں کی مدد سے جو یہاں کے اعلیٰ افسران رینجرز کے وہ 24 گھنٹے مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوری یہاں سے رسپانس کیا جا سکتا ہے. DG رینجرز کی جانب سے روٹس کا معائنہ کیا گیا اور تمام سیکیورٹی صورتحال کا خود جائزہ لیا گیا اور DG رینجرز کی جانب سے سیکیورٹی کی جو اقدامات کیے گئے ہیں اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور مزید اب مختلف علاقے جہاں پر DG رینجرز کی جانب سے وزٹ کیا جائے گا. جی یوم عاشور پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے. انہوں نے مشکلات کے باوجود ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کیا. آج اسلام حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے. میدان کربلا میں قربانیاں اہل ایمان کے جذبات کو امتحان میں کے وقت جلا بخشتی ہیں. کشمیری اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو آج آزمائشوں اور مصائب کا سامنا ہے. فلسطینی اور کشمیری عوام کی جدوجہد ان کے پائیدار عزم و استقلال کا ثبوت ہیں. واقعہ کربلا سے سبق سیکھ کر اتحاد و اتفاق ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. قوم کی خاطر ذاتی مفادات ایک طرف رکھ کر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. پوری قوم سے صبر اور محنت کرنے انصاف کے لیے کھڑے ہونے کی اپیل کرتا ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم عاشور پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جابرانہ حکومت کے خلاف جرت و استقامت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. عاشور بے شمار فضائل و تاریخی واقعات کے باعث خاص اہمیت کا حامل ہے. نواسۂ رسول نے حق و باطل کی لڑائی میں جانوں کا نذرانہ دے کر حق کو فتح سے سرفراز کیا. فلسطین کے لوگ عظیم مقصد کے لیے بے پناہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. فلسطینی قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت, اپنی حقوق آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام بھی انتہائی جابر غاصب قوتوں کے مظالم سہ رہے ہیں. وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی قوم کو اس وقت بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. ضروری ہے کہ ہم صبر, اتحاد اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں. تجزیہ کرنا چاہیے کہ کون سے عناصر مفادات کے لیے اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی قربانی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی قربانیاں انسانیت کے لیے روشنی کا چراغ ہیں. کربلا کی قربانی انتشار پسندی سے انکار کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. کربلا کا پیغام ہے امت کو انتشار پھیلانے والوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا.
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزراء کے ہمراہ کراچی کے علاقے نمائش کا دورہ کیا، جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا، انہیں آئی جی پولیس نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے جلوس کے منتظمین نے بھی ملاقات کی، ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں جلوسوں کے کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، پولیس رینجر سمیت دیگر ادارے چوکس ہیں، جلوس کے اختتام تک سیکیورٹی کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ مرکزی جلوس برآمد ہوا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات اور عزادارین کے لیے جو باقی سہولیات ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آج یہاں کے بعد میں حیدرآباد جانے کا ارادہ ہے، دوپہر کو دوبارہ کراچی آؤں گا، ہوم منسٹر صاحب ساتھ ہیں۔ اس جلوس کے اختتام تک اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کے ہم کبھی بھی حق میں نہیں رہے، نہ رہیں گے، لیکن اس سیاسی جماعت کو، سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کہلانے کے لیے وہ سٹیپس کرنے ہوں گے جو وہ انفارچونیٹلی نہیں کر سکے۔ میں اس سے زیادہ آج عاشورے کے دن نہیں کہتا۔ کبیروالا میں عزاداروں کے لیے کھانے، دودھ اور شربت کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ منتظم شہری کا کہنا ہے کہ یوم عاشور پر لنگر اور نیاز کا سلسلہ 30 سال پہلے شروع کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خرم شہزاد سے۔ کبیروالا میں مختلف جگہ پر لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کبیروالا شہر میں، یہاں پر کچھ شہریوں کی جانب سے لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ کتنی دیگیں بنائی گئی ہیں اور یہ کتنے عرصے سے آپ کا لنگر؟ 50 سے زیادہ دیگیں ہم بنواتے ہیں اس پورے محرم الحرام میں، اور اس میں یہ ہمارا لنگر تقریباً 30 سال سے جاری ہے۔ اس کا ہم نے آغاز کیا 30 سال پہلے اور الحمدللہ یہ ابھی تک جاری ہے۔ بڑا وسیع لنگر ہوتا ہے، اس میں دودھ کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ جلوس کے اندر عزادار موجود ہیں، ان کے لیے لنگر و نیاز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، اور امام بارگاہ حسینیہ میں یہ کچھ دیر تک پہنچایا جائے گا، جو کہ عزادار وہاں پر موجود ہیں ان کو یہ لنگر کھلایا جائے گا۔ جی، فیصل آباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر شہریوں کی طرف سے جگہ جگہ مشروبات کی سبیلوں اور نذر و نیاز کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں قمر الزمان سے۔ جی بالکل، ضلع فیصل آباد میں آج 153 یوم عاشور کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مختلف مقامات سے وہ روانہ ہیں اپنے اپنے مقررہ روٹس پر، اور یہ مرکزی جلوس میں تمام جلوسوں کے روٹس پر شہریوں کی طرف سے عزاداران کے لیے سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں چائے پیش کی جا رہی ہے، مشروبات پیش کی جا رہی ہیں، اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جہاں سے عزاداران اور دیگر جو افراد یہاں پر آ رہے ہیں وہ مشروبات اور ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر نان اور چنے، نان اور حلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے روٹیاں جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں عزاداران کو، اور شہری بھی جو یہاں پر آ رہے ہیں بچوں سمیت ان کو بھی وہ جو ہے وہ نظر نیاز پیش کی جا رہی ہے۔ اس کی انتظامیہ کی طرف سے پنجاب حکومت کی ہدایات پر چوک گھنٹہ گھر سمیت مختلف مقامات پر حسینی لنگر اور اس کے علاوہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا، اور وہاں پر بھی مشروبات عزاداران کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ جی، محرم الحرام میں ڈی آئی خان میں امام بارگاہ جلال شاہ کے باہر 30 سال سے سبیل لگائی جاتی ہے، جہاں ٹھنڈے مشروبات کے ساتھ چائے، چھولے، پائے اور حلوہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ عرفان مقل مزید بتائیں گے۔ محرم کے موقع پر مختلف امام بارگاہوں پر سبیلوں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس وقت ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے امام بارگاہ یلہ شاہ پر موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ بشیر حسین ملنگ موجود ہیں، وہ بھی گزشتہ 30 سالوں سے یہاں پر ایک سبیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ صبح صبح ناشتہ ہوتا ہے، کبھی پاوے، کبھی قیمہ، کے بعد چائے، رس وہ بھی ساتھ چلتی ہے، حلوہ، چائے، جتنی دال وغیرہ کھیرنی تو ہوتی ہے نا، بلا تفریق سب کی خدمت کرتے ہیں، کوئی سنی شیعہ کسی کی یہاں مذہب والی بات نہیں ہے، سب کے لیے سب کے خدمت گار ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر کسی رنگ و نسل اور کسی بھی مسلک کی تفریق نہیں ہے۔ تقریباً 15 سے 16 لوگ ایسے ہیں جو رضاکارانہ طور پر یہاں پر خدمت کرتے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں میں یہ نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ جی، امریکہ نے بنو میں دہشت گردوں کے حملے میں پاکستانی فوجیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان پینٹاگون میجر جنرل پیٹرک رائڈر نے نیوز کانفرنس میں کہا، ہماری دعائیں جان قربان کرنے والے فوجیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان خطے میں دہشت گردوں کے ساتھ مشکل جنگ میں ہے۔ امریکہ اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کر رہے ہیں۔ Our thoughts and prayers are with the families of those soldiers that were lost. I know that as we've talked about in the past, Pakistan is in a tough fight at times when it comes to fighting terrorists in the region, and so certainly saddened to hear that.
when it comes to counterterrorism, the U.S. and Pakistan have worked together in the past, and we continue to discuss ways that we can work together. We do maintain a security cooperation relationship with Pakistan, and so I'm sure that those discussions are happening via those mechanisms to look at Pakistan's requirements and what the U.S. can do to support. پاکستانی عوام نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے نیوز بریفنگ میں پاکستانی فوج پر دہشت گرد حملے سے متعلق سوال پر کہا, علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارا مشترکہ مفاد ہے. کابل یقینی بنائے افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے نہ ہوں. I'll first say that of course the Pakistani people have suffered greatly at the hands of violent extremists and terrorists. We have a shared interest with the Pakistani people and the government of Pakistan in combating threats to regional security. And yes, we do continue to urge the Taliban to ensure that terrorist attacks are not launched from Afghan soil. That has been a priority for us in engagements with them, and it continues to be. So Pakistan, it continues to be a close partner that we work with on a number of important matters, including improving the Pakistan economy. You've heard me speak a number of times to the importance of securing an IMF facility and Pakistan making reforms in that regard, and we'll continue to do so. وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کا رد عمل آ گیا. بیرسٹر سیف کہتے ہیں خواجہ آصف ملک کی سیاست کے پھپے کٹنی بن چکے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت پر دہشت گردی کی ذمہ داری ڈالنا وفاقی حکومت کی ناکامی اور نااہلی کا ثبوت ہے. شہری اور فورسز دہشت گردی کے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں اور وزیر دفاع سیالکوٹ کی نہروں پر ڈبکیاں لگا رہے ہیں. دہشت گردی کی حالیہ لہر کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام کا خون بہہ رہا ہے اور خواجہ آصف بیہودہ بیانات سے شہداء کے لواحقین کی دل آزاری کر رہے ہیں. پی ٹی آئی پر پابندی تو کسی کا باپ بھی نہیں لگا سکتا. وزیر اعلیٰ کے پی ایل امین گنڈاپور کہتے ہیں مینڈیٹ چور اس پارٹی پر پابندی کی بات کر رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. ہمارے ملک کے چیلنجز کچھ اور ہیں, یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کی بات کا جواب دیا جائے. الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا. فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں ہیں. یہ ہمارے ملک کا اس وقت چیلنجز اور ہیں. آپ سے پیٹرول کی قیمتیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, ان پہ فوکس کریں. روزانہ جو ہے نا ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی ایک بیان دے دیتا ہے اور پھر ٹی وی کے اوپر اسے جواب دیتے پھرو. میں سمجھتا ہوں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیا جائے ان باتوں کا, کیونکہ ان باتوں کی حیثیت ہی نہیں ہے. 10 سیٹوں کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تھا, آئینی موقف. الحمدللہ اس میں ہمیں جیت ہوئی ہے اور ثابت ہوا ہے کہ ہمارا موقف ٹھیک تھا. ساتھ ساتھ میں یہ گزارش نہیں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایڈ ہاک کی بنیاد پہ ججز لیے جا رہے ہیں تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط میں لکھا کہ موجودہ حالات میں بطور جج کام نہیں کر سکتا. مشیر عالم نے اپنی مصروفیات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنا وقت فلاحی سرگرمیوں میں وقف کر رہے ہیں. ایڈ ہاک جج کے لیے میرے نام پر غور کرنے کے لیے شکر گزار ہوں. ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے ایڈ ہاک جج کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی جانب سے فیصلے کا انتظار ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 جولائی کو ہوگا. ایڈ ہاک ججوں کے لیے مجوزہ ناموں پر غور کیا جائے گا. ماہر قانون عابد ایس زبیری کہتے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی زیادہ سے زیادہ 2 سال کے لیے ہوا کرتی تھی. اس بار پروپوزل 3 سال کے لیے آیا ہے. ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. اگر ایسا ہوا تو چیلنج کریں گے. ایڈ ہاک ججز ہمارا آئین اختیار دیتا ہے ایڈ ہاک جج کی اپوائنٹمنٹ کا. 90 کی دہائی میں الجہاد ٹرسٹ کی اس میں لکھ دیا کہ جب تک آپ کے اپنے ججز پورے نہ ہوں, جو آپ کی گنتی پوری نہ ہو, جو ججز جیسے ہمارے سپریم کورٹ میں قانون بنا ہوا ہے 97 کا, اس کے تحت 17 ججز ہوتے ہیں. 17 ججز کی دیکھیں اس وقت پوری تعداد مکمل ہے, 17 جج ہیں, تو اس کے بعد ایڈ ہاک جج لگ سکتا ہے. لیکن ہمارا کہنا ہے کہ اس حالات میں جو ہو رہا ہے, جو ان ججوں کو جو بلائے, کچھ ججوں کے نام ابھی آئے ہیں. کل ہم نے بھی پاکستان بار کے کچھ ممبران ہم نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے, ہم نے اس کی مخالفت کی ہے کہ اس کا امپریشن یہ نہ جانا چاہیے کہ آپ کورٹ کو پیک کرنا چاہ رہے ہیں. کہ اس پہ ہم نے سٹینڈ لیا ہے اور اس کا اگر یہ ہوا اگر ہم چیلنج بھی کریں گے. 18 ججز سے زیادہ آج تک ایڈ ہاک اس پاکستان کی پوری تاریخ میں نہیں ہوئے, اور کچھ مہینوں کے لیے ہوا کرتے تھے, یا 1 سال کے لیے, یا میکسیمم 2 سال کے لیے. یہاں تو 3 سال کے لیے یہ پروپوزل آیا کہ ان ججوں کو 3 سال کے لیے لایا جائے.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। IPP से मुआहदों पर नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बिजली के इन नरखों पर इंडस्ट्री चल सकती है, ना ही घरेलू सार्फिन बिल दे सकते हैं। साबिक विफाकी वज़ीर गौहर एजाज कहते हैं कौम को बताया जाए बंद पावर हाउसेस को सालाना 2000 अरब अदायगी के जिम्मेदारान कौन हैं। ये सवाल हुकूमत और वजारत तवानाई के अरबाब इख्तियार से है। हर सारे बददियानत मुआहिदों से फी यूनिट 24 रुपये इजाफी देने पर मजबूर है। कोई वजीर किसी चैम्बर एसोसिएशन या सड़क पर जाकर लोगों से बिजली बिलों का पूछे। अगर IPPs पर हम गलत हैं तो हकायक सामने लाए जाएं। हुकूमती अखराजात कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए हैं। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद कहते हैं कि स्ट्रक्चर ठीक करें तो IMF की ज़रूरत भी कम हो सकती है। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली बहुत बड़ी इस्लाह है। एक्सपेंडिचर्स तो कम नहीं हुए, एक्चुअली बढ़ गए हैं। हम फिर कर्जों की तरफ जाते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खर्चे, फिर उनके अपने टैक्सेस उन्होंने रेज नहीं करने। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसे ठीक अगर हम करें तो IMF की नीड है वो भी कम हो सकती है, खर्चे हैं वो भी कम हो सकते हैं। आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर करें। प्रोविंशियल लेवल तक तो हम आए हैं लेकिन उससे नीचे हम नहीं गए। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो हमें करना है। फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब नीचे तक आती हैं, डिसेंट्रलाइज होती हैं, तो एक आम आदमी को बहुत सारी बेसिक मिलना शुरू हो जाती है। IMF ने भी कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी आप टैक्स लें करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये चीजें चल नहीं सकती। IMF आपको एक फ्रेमवर्क देता है अगर, और आपकी बेहतरी उसमें है तो आप क्यों नहीं करते इससे पहले कि वो आपको जबरदस्ती इतना काम कराए और आपसे इतनी बड़ी कीमत ले। हम जितना ज्यादा प्रोग्राम लेते हैं IMF का उतना ज्यादा हम उसकी बातें भी फॉलो करने की हमें जरूरत पड़ती है।